बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ हिना सलमान। व्यूअर्स, आज आखिरी रोज़ा है और कल हम ईद की सादत हासिल करें वाला और अल्लाह ताला की रहमतों वाला जो है गुज़रा है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा हम करते हैं कि हमें रमज़ान मुबारक की सादत हासिल करने का मौका मिला, और अल्लाह ताला हर साल भी ये ऐसा मौका हम सबको नसीब फरमाए। अच्छा, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खुसूसी करम अपने बंदों पे करता है। रमज़ान की खुशियाँ अता होती हैं, उसके बाद ईद की खुशियाँ देखी जाती हैं, और ताक रातों का जो है बाकायदा एहतमाम किया जाता है। आपने देखा कि ताक रातों में भी हमने बाकायदा तौर पर दुआएं करवाई। मुफ्ती अलामा साहब जो थे हमारे साथ रहे हैं 30 दिन, तो टाइम कैसे गुजरा ये पता ही नहीं लगा। मगर ऑब्वियसली लैलतुल जायज़ा जो है अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखता है। आखिरी रात को लैलतुल जायज़ा कहते हैं। आज की रात लैलतुल जायज़ा है, वो रात जब चाँद देखा जाता है, और इसकी भी मसनून दुआएं होती हैं, बहुत से नवाफिल होते हैं, इबादात होते हैं जिसको हम भूल जाते हैं, और कहते ना कि इस तगदो दौड़ में लग जाते हैं कि शॉपिंग पूरी करनी है, बच्चों को बाहर लेके जाना है, चूड़ियाँ लेनी है, मेहंदी लगवानी है। मगर इस रात की इबादात की कितनी अहमियत है और इन इबादात का कितना सवाब है, ये हम भूल जाते हैं। और अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि आखिरी रात लैलतुल जायज़ा की रात होती है, वो कितनी अहमियत की हामिल है, और कुरान करीम की रोशनी में उसके ऊपर क्या अहकामात है और हमें क्या क्या करना चाहिए। और हमने सोचा कि आज हम लैलतुल जायज़ा पे बात करें, उसके साथ साथ फितराना कब अदा करना चाहिए, ईद की नमाज की कितनी फजीलत है, और फितराना कितना होता है, कब अदा करना चाहिए, किसको अदा करना चाहिए, कौन इसके मुस्तहिक होते हैं, और इसका असर जो है किस बुनियादी स्ट्रेटा पे पड़ता है। आज हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जहाँ हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर्स भी हैं, वहाँ हमने सोचा कि आज भी जो है बाकायदा हम चांद रात को उसी तरीके से सेलिब्रेट करें जिस तरीके से कुरान हकीम ने हमें बताया है। तो हमारे साथ मौजूद है मारूफ मजहबी स्कॉलर अलामा सज्जाद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती मोहम्मद अहमद शहबाज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले मैं रुख करूँगी अलामा साहब आपका, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से हैं? कल ईद है और आज हम आखिरी रोज़े की ट्रांसमिशन यहाँ कर रहे हैं। पता भी नहीं लगा कैसे ये 30 दिन पूरे हो गए। मगर मैं आपसे सवाल ये पूछूंगी, लैलतुल जायज़ा एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एक अहमियत का हामिल है, हमें पता ही नहीं लैलतुल जायज़ा होता क्या है। आप थोड़ी सी कुरान हकीम की रोशनी में मुझे मेरी रहनुमाई फरमाएं कि लैलतुल जायज़ा की कितनी अहमियत है। जी, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो देखिए, माह रमज़ान मुबारक अल्लाह का एक ऐसा मुक़द्दस और बाबरकत महीना है जिसकी हर घड़ी में अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत रखी है। इसकी हर घड़ी बाबरकत है और मुक़द्दस है और इंसानियत की बख्शिश का सबब है। लैलतुल जायज़ा, लैला का मतलब होता है रात और जायज़ा का मतलब होता है इनाम। तो गोया लैलतुल जायज़ा का मतलब हुआ इनाम की रात। हमारे यहाँ चूँकि लैलतुल क़द्र तो मशहूर है, लैलतुल बरा भी मशहूर है, जिसे हम शब बरात बोलते हैं या शब क़द्र बोलते हैं। ये तो लोगों में मशहूर है, लोग इसकी फजीलत को और इसके बारे में तो जानते हैं। लेकिन बहुत सा तबका ऐसा है जो लैलतुल जायज़ा की अज़मत से गाफिल है, जिन्हें पता ही नहीं कि लैलतुल जायज़ा है क्या। अगर इन वर्ड पर अगर आप गौर करें, इन अल्फाज पर गौर करें, तो ये अल्फाज ही इस रात की अहमियत को बता रहे हैं कि लैलतुल जायज़ा, इनाम की रात। यानी पूरा महीना हमने मजदूरी की है, पूरा महीना रब के अहकामात की हमने पैरवी की है, पूरा महीना हम एक तसलसल के साथ चले हैं। वो जो अल्लाह का बाबरकत और मुक़द्दस महीना हम पर साया फिगन रहा है, हमने सहर व अफ्तार की जो रूटीन हमने हमारी थी और जो बरकतें हमने समेटी हैं, तो लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात, आज वो मुक़द्दस रात है कि जिस रात को अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को इनाम देने वाला है, अपने बंदों को नवाजने वाला है। वो हर वक्त नवाजता है, लेकिन कुछ दिन कुछ रातें ऐसी ख़ास होती हैं कि उसकी बख्शिश ज़्यादा ज़ोर पर होती है, उसकी रहमत जो है वो जोबन पर होती है। वो उसके अपने बंदों को तलाश कर रही होती है कि उसको उनको जो है वो किसी न किसी बहाने बख्श दिया जाए। तो लैलतुल जायज़ा इनाम की रात हदीस पाक में आता है, सुनन इब्न माजा की हदीस पाक है। रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा 2 रातों को ज़िंदा कर लेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस दिन
جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل کو زندہ فرما دے گا، اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک عید الفطر کی رات ہے اور ایک عید الاضحیٰ کی رات ہے، یہ دو راتیں ایسی ہیں کہ جو بندہ رات کو کھڑے ہو کر رب کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ پیش آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، مانگے اور مانگنا چاہیے۔ بالکل ہم نے پورا ماہ مقدس سیکھا یہی ہے، رات کو قیام کرنا، دن کو روزہ رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ نعمتوں سے ہم رب کے حکم کے مطابق دور رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے محدود رکھا ہے اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں رکھا ہے، تو کیوں نہ ہو ایسا ہو کہ یہ رات بھی ہم رب کی فرما برداری میں گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گزاریں، رکوع میں گزاریں، دعائیں کرتے گزاریں، قرآن مجید پڑھتے گزاریں، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرتے گزاریں، تاکہ وہ جو انعام کی رات جو رب نے ہمیں انعام دینا ہے، ہم وہ انعام صحیح معنوں میں حاصل کر سکیں۔ آپ نے دیکھا ہے مزدور جب ایک مزدوری کرتا ہے، جب اس کی مزدوری لینے کا وقت آئے، خوشی ایک اور ہوتی ہے، خوشی اور ہوتی ہے، اور وہ غائب ہو جائے تو سارے دن کی محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور سارے دن کی محنت ضائع، بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ رب بھی فرماتا ہے کہ یہ جائزہ انعام کی رات ہے، سمیٹ لو انعام۔ بالکل مفتی صاحب، میں آپ کی طرف رخ کروں گی، بڑا خوبصورت طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے، مگر لیلۃ الجائزہ پہ کرنا کیا چاہیے؟ کون سے اعمال کرنے چاہیے، کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ لیلۃ الجائزہ کے اوپر بھی کوئی اعمال ہوتے ہیں، کوئی عبادات ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھا رہے تھے لیلۃ الجائزہ کے متعلق کہ یہ انعام کی رات ہے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک عظیم نعمت ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ رحمتیں برساتے ہیں، بخشش کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ سارا مہینہ چونکہ عبادات ہوتی ہیں، روزے کی صورت میں، سحری کی صورت میں، افطاری کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں، صدقے کی صورت میں، تو یہ عبادات جو ہیں، ان عبادات کا جو اجر ہے وہ اللہ اس رات میں اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ بے شک حدیث پاک کے مطابق کہ جو بندہ اس رات عبادت کرے گا، اللہ اس کے دل کو اس دن مردہ نہیں کریں گے جس دن سارے دن مردہ ہوں گے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور پھر یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اس رات قیام کرے گا، وہ اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائیں گے، رد نہیں کریں گے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اسے لیلۃ الجائزہ میں اپنے کاروبار چھوڑ دینے چاہیے۔ جو بازار کا ہم رخ کرتے ہیں، بڑے شوق سے ہم جاتے ہیں، اعتکاف میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ جب اعتکاف سے اٹھتا ہے تو وہ بازار کا رخ کرتا ہے، جو نورانیت اس نے حاصل کی ہوتی ہے وہ ایک ہی لمحے میں ساری ضائع کر دیتا ہے۔ بازار وہ جگہ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔ مسجدیں اللہ کو پسند ہیں اور بازار اللہ کو ناپسند ہیں، تو بازاروں کی طرف نہیں جانا چاہیے، مسجد کی طرف رخ کرنا چاہیے اور اللہ سے انعام وصول کرنا چاہیے۔ اس رات کے اندر اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں مشکل میں ہوں، وہ اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی مشکل کو حل کر دیں گے۔ اگر کسی کو اولاد کی ضرورت ہے، دعا کرے، اللہ اس کی اس خواہش کو پورا فرما دیں گے۔ جو مانگنا ہے اس رات میں مانگا جائے، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر ہم نے روزے رکھے ہیں، روزے کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ روزہ رکھنے والے کو اللہ خود مل جاتا ہے۔ اب جس بندے کو اللہ مل جائے، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پھر اس بندے کے ہو جاتے ہیں، پھر جو بندہ کہتا ہے اللہ ویسے کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، تو چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچ گئے، تھکاوٹ ہوگی، نیند کا غلبہ ہوا، تو سوچنے لگے کہ میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں۔ پھر ساتھ ہی ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں سوتا ہوں تو جنگل ہے، بھیڑیے موجود ہیں، بھیڑیے بکریوں کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن نیند کا غلبہ تھا۔ انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن نیند جو ہے اس کو ترک نہیں کر سکتا، یہ مجبوری ہے انسان کی۔ خیر، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے بازو کا تکیہ بنایا اور لیٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس سے آپ بکریاں چراتے تھے، پتے اتارتے تھے، وہ بھیڑیے نے اپنے کندھوں پہ رکھا ہوا ہے اور بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔
ہاں واہ، جب یہ دیکھا تو چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہو کلام جاتے کرتے تھے، بالکل اللہ سے ہم کلام ہوئے کہ الہ العالمین یہ کیا ماجرا ہے، یہ بکریوں کا دشمن اور یہاں رکھوالی کر رہا ہے. آواز آئی من کان للہ کان اللہ لہ، جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، پھر جو بندہ چاہتا ہے میں اللہ ویسے کرتا چلا جاتا ہوں. پورا مہینہ روزہ رکھا، تراویح پڑھی، عبادات کیے، صدقات کیے. جب انعام کی باری آئی تو ہم نے بازاروں کا رخ کر لیا. بازاروں سے اجتناب کرنا چاہیے، مسجد کی طرف آنا چاہیے. عام طور پہ لوگ عشاء کی نماز ترک کر دیتے ہیں کہ جانا ہوتا ہے انہوں نے، بالکل بالکل دیکھا ہے. نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. تراویح تو چلے نہیں پڑھنی ہوتی لیکن نماز ترک نہیں کرنی چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور صبح فجر کی نماز اٹھ کے پڑھ لے، گویا کہ اس نے ساری رات عبادت کی ہے. کیسا خوبصورت مذہب ہے کہ تھوڑی سی عبادت پہ بھی اللہ اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور پھر یہ وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت ہر بندے کی سننے کے لیے تیار ہے. اگر کسی نے کچھ لینا ہے تو اللہ کے سامنے سوال کرے، اللہ جھولی بھرنے کے لیے تیار ہے. اللہ دینا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ اس رات میں لینے کی بجائے کسی اور طرف چلا جائے، اور کاموں میں مشغول ہو جائے، کہ اب تو رمضان ختم ہو چکا وقت سب تو چیزیں، پھر انسان کی بالکل بدبختی ہے. بالکل. بہت بہت مطلب کہ مفتی صاحب بڑی اچھی آپ نے گفتگو کی ہے. ابھی ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، بلکہ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے ہی بات کریں گے. ویورز چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویورز تھوڑی سی بات کرتے ہیں صحت کے بھی حوالے سے، کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہے. رمضان جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے، مگر سکون کیا کہتا ہے؟ سکون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پرسکون بنانا ہے تو ان کی پروڈکٹ استعمال کریں. اور کھانے کی نہیں ہے، لگانے کی ہے. ان کے اسینشل آئلز بہت ہی مفید ہیں. آپ جوائنٹس پین کے لیے یا اسکن کے لیے، ہیئر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اٹس پاکستان ون آف دا بیسٹ ویلنس برانڈ. اور اپنے گھر کو بھی پرسکون بنائیں اور اپنی ذات کو بھی پرسکون بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ لوگوں کے لیے دھماکے دار آفر ہے جو کہ ملٹی فارم نے دی ہے کہ اپنے غیر معیاری آپ جو میٹریس کو چینج کر کے جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں. کسی بھی سینٹرز پہ جا کے ان کے اور حاصل کر سکتے ہیں بالکل نیا میٹریس جس سے آپ کی نیند ہوگی پرسکون. اور یہ جو آفر ہے یہ وہاں سے سیلیسٹ والوں کے لیے بھی ہے اور چاند رات تک، مطلب کہ آج کی رات تک یہ جو آفر ہے اس کو آپ اویل کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کے جتنے بھی میٹریسز کو چینج کر سکتے ہیں. یہ تو ہوگی بات ڈفرینٹ برانڈز جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ عید سر پہ ہے تو آپ کو پتہ ہے برانڈز کی آفرز بھی لگتی ہیں. مگر جو آفر ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ دیں گے ہم اپنے میزان کی کچن سے، جہاں شیف فاطمہ جو ہے مزیدار قسم کے پکوان بنا رہی ہیں اور دسترخوان سجائیں گی افطار کا. تو میں فاطمہ سے پوچھتی ہوں کہ آج کون سی ریسیپی بنا رہی ہیں. جی السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آج لاسٹ ڈے ہے میرا اور آپ کا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ زندگی ہوئی تو اگلے سال ملیں گے انشاءاللہ ضرور. تو آج کی مناسبت سے، کیونکہ آج تاکرات بھی ہے، بڑی خوبصورت رات ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ عید بھی جو ہے وہ ہمارے قریب ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ میٹھا ہمیں بہت ہم شوق سے کھاتے اور بناتے ہیں. تو سوئیاں اور کسٹرڈ وغیرہ تو بناتے رہتے ہیں، لیکن میں نے آج بنائے ہیں گلاب جامن. اور اس کو جو ہے نا وہ میں پریزنٹ بھی ابھی آپ کے سامنے کروں گی اور ریسیپی بھی آپ کے سامنے بناتی ہوں. تو گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین جو کہ مٹھائی باہر سے لانا پسند کرتی، تو گھر پہ بہت ایزیلی جو ہے نا گلاب جامن بنا سکتی اور اپنی عید کو مزید خوبصورت کر سکتی ہیں. تو میزان کی کچن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں گلاب جامن کی ریسیپی. اور جس کے لیے جو ہے وہ آئل آلریڈی گرم ہو چکا ہے، تھوڑا سا تیز گرم ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ میں ایڈ کر رہی ہوں. کیونکہ میزان کہتا ہے کہ جو ہے اگر آپ میزان یوز کرتے ہیں تو آپ کی جو بونز ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں اور جو آپ کے مسلز ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے گلاب جامن کے لیے لیے ہیں، میں نے بنا کے رکھے ہوئے بھی ہیں اور آپ نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں. میں نے لیا ہے 500 گرام ڈرائی ملک پنسار کی دکان سے کھلا بھی مل جاتا ہے اور آپ پیکٹ والا بھی لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ 40 گرام میں نے لی ہے سوجی اور 120 گرام لیا ہے میں نے میدا. ان ساری چیزوں کو آپ نے جو ہے نا 50 ml آئل کے اندر گوندھ لینا ہے، پانی بالکل ایڈ نہیں کرنا. اور ساری چیزیں ٹھنڈی ہونی چاہیے، کیونکہ جو اگر آپ گرم کرتے ہیں تو اس کا ٹیکسچر بالکل خراب ہو جاتا ہے. یہ جو ہے وہ ٹیکسچر آنا چاہیے. میں نے جو ہے نا اس کو گوندھ کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ رکھ دیا تھا سائڈ پہ، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے نا اس کے بالز بنا لیے. اب یہ جو آئل ہے نا یہ بالکل منیمل سا گرم ہے، بہت زیادہ تیز میں نہیں آپ نے جو ہے وہ ایڈ کرنا، کیونکہ جو ہے نا یہ خراب ہو جائیں گے. تو یہ تقریباً آپ 10 منٹس جو ہے نا وہ لائٹ سے آئل میں آپ اس کو فرائی کریں گے. جب تک ہمارے جو گلاب جامن ہیں وہ فرائی ہوتے ہیں
میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہماری بتا دیتی ہوں مزید جو ہم ڈرنکس بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیونکہ آئل ہے اور جو ہے نا آئل ہمیں ایبزارب کرنا پڑتا ہے, کلین کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ہم زوپ کا استعمال کرتے ہیں, جو کہ زوپ کہتا ہے کہ 260 کیلوریز تک جو آپ کا گھی ہے وہ ایبزارب کر لیتا ہے بہترین. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ آئل ویسے ختم نہیں ہو رہا تو آپ نے ہاتھ دھونے ہی ہیں, تو ہاتھ دھونے آپ نے ڈیٹول کے ساتھ, جو کہ آپ کو 99.9% تک آپ کے جو بیکٹیریاز ہیں نا وہ ختم کر دیتا ہے. سٹارٹ جی ہم کرتے ہیں ملک فیلڈ سے, اور ملک فیلڈ کا جو ہے نا ہم نے آج اسٹرابیری آئس کریم شیک بنایا ہے, جو کہ جس کے لیے لیا ہے میں نے ہاف کپ کریم, ہاف کپ ملک, اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے اسٹرابیری سیرپ اور کچھ جو ہے نا چنکس آئس. اور جو ہے نا یہ آپ اس میں اسٹرابیری سیرپ ایڈ کریں گے, کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ شوگر ایڈ نہیں کریں ہم بالکل بھی, تو کریم اور اسٹرابیری سیرپ کے ساتھ جو ہے نا اس کا جو ہے مٹھاس آئے گی. سو یہ ڈن ہو گیا. سیکنڈ ہمارا جو ڈرنک ہے وہ ہم لیں گے کرشی, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کرشی کے بغیر جو ہے نا وہ ہمارا دسترخوان پورا نہیں ہوتا, کیونکہ کرشی بہت لائٹ اور ریفریشنگ ڈرنک ہے جن کا کہنا ہے کہ کوئی ایڈیشنل جو ہے اس میں مٹھاس ایڈ نہیں کی جاتی, اور صرف جو ہے نا اس میں نیچرل انگریڈینٹس ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہے روز واٹر, یہ میں نے بنایا ہے, آپ سمپل گلاب کی پتیاں لیں گے, اس کے ساتھ آپ نے جو ہے نا وہ چینی ایڈ کرنی ہے, اور تقریباً جیسے آپ شیرہ بناتے ہیں نا ویسا آپ نے بنانا ہے. اور اس کے ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں جامع شیری 2 ٹیبل سپون, اور یہ بہت اچھا ریفریشنگ فلیور آپ کو دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس 1 عدد اور ڈرنک ہے, اور اس کے ساتھ میں یہ دیکھیں کس قدر مزیدار جو ہے نا وہ پھول گئی ہیں گلاب جامن. اچھا لائٹ سے ہے یہ, لائٹ گولڈن, ہمیں تو بلیک بلیک نظر آتے ہیں. بالکل, اب یہ کلر اس کا تھوڑا سا ہوگا. اب آپ آئل دیکھیں نا بہت لائٹ ٹیمپریچر ہے, ہارڈ وہ تیز نہیں ہوا, شیرے میں ہوتا ہے. بالکل وہ شیرے میں ہم ڈالیں گے, کلر اس کا براؤن ہو جائے گا. اب یہ پکنا شروع ہو گیا, تقریباً 5 منٹس اس کو لگیں گے, اٹ ول بی ڈن. اچھا جی, اب ہمارے پاس جو تھرڈ ڈرنک ہے وہ ہم کر رہے ہیں والز ڈیزرٹ. اور والز ڈیزرٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں یا بڑے ہیں انہوں نے ہر ایک کے مطابق جو ہے نا وہ ڈیزائن کیے ہوئے اپنے فلیورز, اور ہر فلیور جو ہے نا وہ خاص بچوں کو اور بڑوں کو سب کو پسند آتا ہے. تو کوئی بھی اوکیزن ہے, اب عید آ رہی ہے, تو آپ نے جو ہے نا والز ڈیزرٹ کو ضرور جو ہے وہ ٹرائی کرنا ہے. یہ ہم نے بنایا ہے جی کافی شیک, اور کافی شیک میں جو ہے نا ایڈ کیا ہے 2 scoops والز وینیلا, اور کافی آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں, اور کریم. ہے نا یہ ابھی تک کے ہمارے جو ہے نا وہ ابھی تک ریسیپیز آپ نے بتا دی ہیں. مزید جو ریسیپی ہوگی میں آپ کے پاس دوبارہ آ جاؤں گی, کیونکہ آپ ابھی بنا رہی ہیں. تو ویورز بات کر رہے تھے لیلۃ الجائزہ پہ, آخری رات عید سے پہلے. یہ رات جو ہے خوشیوں بھری رات ہوتی ہے, ایسے اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے پورا مہینہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی ہے, مگر خوشنودی حاصل کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ہمیں نواز رہا ہوتا ہے, ہم اتنے بزی ہوتے ہیں کپڑوں میں, شاپنگز میں, چوڑیوں میں, مہندی میں, بازاروں میں, اور اس کے بعد ایک ڈیفرنٹ ہی سینیریو نظر آ رہا ہوتا ہے, خواتین کا تانتا بندہ ہوتا ہے, مگر وہ رات جو ایک خوبصورت رات ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, یہ بہت ضروری بات ہے. تو میں رخ کروں گی علامہ سجاد حسین صاحب آپ کا. مجھے یہ بتائیے گا کیا اس رات کے لیے کوئی خاص نوافل ہیں یا کوئی عبادات بیان کی گئی ہیں؟ جی دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ساری خاص ہے, وہ فرائض ہوں, وہ سنن ہوں, وہ مستحبات ہوں, وہ نوافل ہوں, یہ ساری رب تعالیٰ کی عبادت. اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ عبادت کرے. وہ عبادت کی مختلف کیٹیگریز ہیں, کچھ فرائض ہیں, کچھ سنن ہیں. رہی بات اس رات کے حوالے سے, تو دیکھیں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا اس رات کو زندہ کرنا, اس زندہ کرنے سے مراد بھی یہی ہے
کہ رات کو تم قیام کرو, اللہ رب العزت کی عبادت کرو, چاہے وہ نوافل کی صورت میں ہو, چاہے وہ مجربہ وظیفوں کی صورت میں ہو, چاہے وہ جو ہے تسبیحات ہوں, بالکل جی بالکل تسبیحات ہوں, کسی بھی صورت آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, جھانکنا, اس کے سامنے عرضیاں کرنی ہیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ پوری رات نوافل ہی پڑھیں. دیکھیں رب تعالیٰ سے آپ نے مانگنا بھی ہے, ہم بندے ہیں اس کے, ہم نے اسی سے مانگنا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ رمضان المبارک یہ جو گزر رہا ہے, آخری رات ہے, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے, تو یہ امت یہی تمنا کرے کہ پورا سال جو ہے, بالکل بے شک بے شک. یعنی اس کے اندر اتنی عظمتیں ہیں, جو اس کے کچھ حصے باقی ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام کے طور پر لیلۃ الجائزہ عطا فرمائی ہے. تو یہ میں ناظرین کو یہی کہوں گا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دہلیز پہ سے گزاریے. یہ جو شاپنگ وغیرہ یہ معاملات ہیں, اس کو ہمیشہ پہلے کر لینا چاہیے. عمومی طور پر آپ دیکھ لیں اس رات آپ رش کی جو صورت حال ہوتی ہے, عمومی گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا, جس طرح خواتین, بچے, نوجوان اعتکاف سے اٹھتے ہیں. اب دیکھیں اعتکاف ایک رب کی ایسی عبادت ہے کہ گویا آپ نے مراقبے میں رہ کر رب کی عبادت کی ہے, یعنی اس کیفیت میں کی ہے. لیکن جیسے ہی ہم اٹھتے ہیں, ہم اٹھنے کے بعد جناب یوں دوڑ لگاتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, تو وہ کہتے ہیں نا اس ساری عبادات, شیطان کو چھٹی ملتی ہے. جو پورا بیچارہ پورا مہینہ بند رہا ہے, اسے چھٹی ملتی ہے, اس کا جشن منانا بنتا ہے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں, ہم نے پورا مہینہ عبادت کی ہے اس کی, تو ہمیں چاہیے اس رات کو بھی عبادت کریں. میں آپ کی طرف رخ کروں گی, فطرانے کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیا وجہ ہے کہ فطرانہ دیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ضرورت اللہ رب العزت نے جو بنائی ہے, یہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی, اس کے خزانے بڑے ہیں اور وہ اپنے خزانوں سے بندوں کو دے رہا ہے. اللہ نے یہ ایک سلسلہ چلایا ہے, ایک بندے کے ذریعے دوسرے بندے کی ضرورت پوری کرنی, اور پھر جو بندہ اپنا مال اللہ کے حکم پہ دوسرے بندے پہ خرچ کر رہا ہے, ایک تو اس کے مال میں اس سے برکت آئے گی, اور دوسرا اللہ اس کے درجات کو بھی بلند کرے گا, اس کے گناہ بھی معاف کرے گا, اس کے اوپر جو مسائب پریشانیاں آ رہی ہیں ان کو بھی ختم کرے گا. یہ حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد کرے, اور یہ اللہ کو پسند ہوتا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پھر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. میں اس بات کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا کرتا ہوں کہ جیسے ایک باپ بازار گیا, اس نے وہاں سے سیب خرید کے لے آیا گھر میں, ایک سیب نکالا اور اپنے چھوٹے بچے کو دیا. بچے نے پکڑا اور کھانا شروع کر دیا. اب باپ اسے محبت سے کہے گا کہ مجھے بھی دے دو. بیٹا اگر دے دے تو باپ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے لایا ہوں, یہ بھی تم کھاؤ اور باقی کے بھی تم کھاؤ. اگر بیٹا کہے کہ نہیں میں نہیں دوں گا, تو باپ کہتا ہے ٹھیک ہے, تمہیں وہ پکا ہمیں یہ پکے. مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے کہنے پہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, کسی کی مدد کرتا ہے, تو اللہ اس کے مال کو کم نہیں کرتے, اللہ اپنے خزانوں میں سے اسے اور عطا فرماتے ہیں, برکت عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اس کا مال کم ہو جائے گا, تو ایسا بندہ قیامت والے دن اپنا کم شدہ مال آ کے مجھ سے لے لے. بہت بڑی بات ہے. اللہ رب العزت کی ذات برکت عطا فرماتی ہیں, دوسروں کی مدد ہو جاتی ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کریں گے تو ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا, اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. آج کل رشتے ٹوٹ رہے ہیں, ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہو رہی ہیں, جبکہ صلہ رحمی کا اسلام کے اندر بڑی سختی سے حکم دیا گیا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صلہ رحمی نے عرش کے پائے کو پکڑا ہوا ہے, اور وہ یہ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ جو مجھے جوڑے اس کو جوڑ دے, جو مجھے توڑے اس کو توڑ دے. تو دوسرا حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ تہادو تہابو, ایک دوسرے کو تحائف دو, اس سے محبت بڑھتی ہے. تو یہ فطرانے کا جو نظام بنایا گیا ہے, یہ انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے, ہمدردی کے لیے, اثار کے لیے, اور ایک ایسا طبقہ جو کہ محروم ہے عید کی خوشیوں سے, ان کے لیے بالکل ایسا ہی. اور یہاں پہ ایک اور بات میں واضح کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ان کو بڑا دیا ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فطرانہ جو ہے وہ تھوڑا سا دے دیں اور سارا کچھ ہو جائے گا. نہیں, فطرانہ بھی دینا چاہیے اور اپنی حیثیت سے بڑھ کے دینا چاہیے, اور اس کے علاوہ بھی صدقہ اور خیرات کرنی چاہیے. خاص طور پہ زکوٰۃ کا اہتمام کرنا چاہیے. لوگ صاحب نصاب ہیں, اللہ نے کروڑوں دیا ہوا ہے, لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے. دینی چاہیے, فرض ہے, فریضے. اگر فرض کو ہم ادا نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہیں, ایسے ہی جیسے نماز چھوڑنے پہ گناہگار ہیں. بالکل, بہت بہت شکریہ. ابھی ہم باتوں کا سلسلہ جاری ہے, چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک پہ واپس آ رہے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان.
वेलकम बैक व्यूज बात करते हैं लैलतुल जायज़ा के हवाले से, तो अल्लामा सज्जाद हुसैन साहब की तरफ मैं रुख करूंगी। अल्लामा साहब मुझे ये बताइएगा कि इस्तग़फ़ार आखिरी अशर में बहुत पढ़ा जाता है, आपको पता है, कहते हैं जहन्नुम से निजात का ये अशरा होता है, तो इस्तग़फ़ार कितना पढ़ना चाहिए, कब कब पढ़ना चाहिए, और इस रात के हवाले से लैलतुल जायज़ा के हवाले से कितनी मुक़द्दस चीज़ है? जी बिस्मिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी तादाद का कोई तयन नहीं है। अल्लाह से बख्शिश तलब करनी है। इस्तगफार का मतलब होता है बख्शिश तलब करना। तो क्या कोई बंदा ऐसा है जो इस बात का तयन कर दे कि हम कितनी बार अल्लाह से बख्शिश तलब करें? कभी हमने इस चीज़ का हिसाब लगाया है कि हम कितने गुनाहगार हैं, हम गुनाह कितने करते हैं, हम गुनाहों के अंदर कितने घिरे हुए हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश तलब करने की कोई तादाद का तयन नहीं है कि आपने इतनी बार करनी है। हमेशा जब भी आपकी ज़ुबान पर, बल्कि आपका मामूल और वजीफ़ा यही होना चाहिए कि आप पढ़ते रहें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। माह रमज़ान सारा बाबरकत लम्हे हैं इसके, बिलखुसूस इसका आखिरी अशरा जो है वो अशरा नजात है। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बहुत से लोगों को आज़ाद फरमाता है। और मैं यहाँ ये बात भी अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इफ्तार के वक्त तक 10 लाख लोगों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है और जन्नत अता फरमाता है। और फिर जब 29वीं की रात आती है तो फिर 29वीं की रात जितनी तादाद पीछे अल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों की बख्शिश फरमाई है, फिर इतने लोगों की अल्लाह तबारक व तआला उस एक रात में बख्शिश फरमाता है। और रही बात लैलतुल जायज़ा की, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइएगा कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे 5 चीज़ें ऐसी अता फरमाई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को अता नहीं हुई। यानी गोया वो 5 चीज़ें इस उम्मत का खासा है। उन 5 चीज़ों में से एक चीज़ ये है कि रसूल रहमत फरमाते हैं जब रमज़ान मुबारक की आखिर की रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा देता है। तो अब रसूल रहमत से अर्ज़ किया गया, रसूलल्लाह क्या वो शब कदर है? तो मैंने आकर फरमाने लगे, क्या तुम देखते नहीं कि मजदूर को उजरत तब ही दी जाती है जब वो अपनी मजदूरी मुकम्मल कर लेता है? तो गोया रसूल रहमत इस बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि रमज़ान मुबारक की जो आखिरी रात है, चाहे वो 29वीं हो या 30वीं रात हो, तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाता है। और ये इस्तिग़फ़ार भी बख्शिश के लिए है और हमेशा अल्लाह से बख्शिश मांगते रहना चाहिए। और अपनी ज़ुबान को इतने अच्छे अल्फाज का हमें आते बना लेना चाहिए कि अब ना साख्ता भी हमारी ज़ुबान से निकले अस्तग़फ़िरुल्लाह। और मतलब इतना कितना खूबसूरत है इसका कि अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। और इस्तिग़फ़ार का मतलब भी बख्शिश है। तो बंदा जब गुनाहों का हिसाब नहीं है तो मैं समझता हूँ फिर बख्शिश का हिसाब भी नहीं होना चाहिए। जब गुनाह हमारे बेहिसाब हैं तो फिर अल्लाह से बख्शिश भी बेहिसाब मांगनी चाहिए। लिहाजा हमेशा तादाद का तयन ये शरीयत की में इसके अंदर नहीं रहा। कसरत को बयान करना, बासों का तादाद को बयान किया जाता है कसरत। तो इस्तिग़फ़ार अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। और बिलखुसूस ये लम्हे जो हमारे पास अभी मौजूद है, और ये भी याद रखिएगा ये सिर्फ लैलतुल जायज़ा आज की रात ही इनाम की रात नहीं है, आगे जो कल आने वाला दिन है इसको यौमुल जायज़ा कहते हैं। यानी ये इनाम का दिन है। जैसे ये इनाम की रात है, इसी तरह ईद का दिन जो है वो इनाम का दिन है। अच्छा। इस रात भी अल्लाह तबारक व तआला रात को भी इनाम अता फरमाता है और दिन को भी इनाम अता फरमाता है। हमारे बहुत से लोग जो है वो लग़वियात में, फजूलियात में ये दिन गुजार देते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला से बहुत बड़ी नेमत है। आप इस हदीस पाक में आता है कि इस जो है ना वो दिन को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते फरिश्ते जो है वो रास्तों में खड़े हो जाते हैं, इस उम्मत को नेकी की तरफ बुलाते हैं। और ये उम्मत गुनाहगार उम्मत जो है वो गुनाहों का बोझ लेकर ईदगाह की तरफ जाती है। जब वापस पलटती है तो ये बख्शिश का परवाना लेके आती है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कहता है, मेरे बंदो मांगो, क्या मांगते हो? तो सबसे बड़ा वजीफा तो यही है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, वो अपना बंदा कह के हमें पुकार रहा है और फिर हमें बख्शिश का परवाना दे रहा है। और अल्लाह के फरिश्ते हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं। हमने छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। स्टे ट्यून विद अस। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूज़, ईद की खुशियाँ जो हैं वो कल दोबारा करेंगे, मगर ईद मनानी कैसी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ईद की नमाज कितनी अहमियत रखती है, और अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो वो क्या कुछ खोता है, तो आज हम पूछेंगे मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, ईद कैसे गुजारनी चाहिए? हमें लगता है कि बस हमने पूरा रमज़ान रोज़े रखे हैं, थकावट बहुत हो रही है, रिलैक्स करना चाहिए, पूरा पूरा दिन लोग सो के गुजारते हैं, ना किसी को पूछेंगे ना बात करेंगे, एक मैसेज जो है वो आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे और पूरा दिन सोए रहेंगे, और रात को उठेंगे, खाना शाना खाएंगे, फिर अगले दिन यही उनका लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ईद का मकसद, ईद की नमाज की अहमियत क्या है?
دیکھیں عید کہتے ہیں خوشی کو، اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو دو خوشیاں عطا فرمائی ہیں، عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی۔ سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کرنی چاہیے، غسل کرنا چاہیے، کپڑے پہننے چاہیے نئے، اگر نئے میسر نہیں ہیں تو دھلے ہوئے کپڑے پہننے چاہیے، اور خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیں خوشبو وہ چیز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اور حد سے زیادہ پسند تھی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن خوشبو عمدہ ہوتی تھی۔ اچھا، اور حضور نے فرمایا، وہ ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ نے 3 چیزیں بتائی کہ مجھے یہ بہت پسند ہیں، ان میں ایک چیز تھی خوشبو۔ حالانکہ حضور سراپا خوشبو تھے، جس راستے، جس گلی، جس بازار سے آپ گزرتے تھے ڈھونڈنے والے خوشبو سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ اللہ کا محبوب یہاں سے گزرا ہے، اور اللہ نے آپ کے پسینے کے اندر خوشبو رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کو خوشبو پسند تھی۔ خوشبو لگانی چاہیے، اور پھر عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے تکبیرات پڑھتے ہوئے، اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے۔ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے نام سے آغاز ہوتا ہے۔ اب دیکھیں تراویح ہے، سحری ہے، افطاری ہے، تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے، ذکر ہے، جو چیز بھی ہے اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ رمضان کے ابتدا سے لے کے انتہا تک اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ہم بلاتے بھی ہیں تو یہی کہتے ہیں، مثلا سحری کے لیے کسی کو اٹھانا ہے تو اللہ کے بندے اٹھو، افطاری کے لیے کسی سے کہنا ہے کہ اللہ کے بندے افطاری کر لو، تو اللہ کا ہی نام آتا ہے ہر طرف۔ تو عید کا جب دن آتا ہے تو ہم عیدگاہ کی طرف جائیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ کے نام کو بلند کرتے ہوئے جائیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کا نام بلند کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور عشق اور محبت جو ہے اس درجے کا ہونا چاہیے، اس انتہا کا ہونا چاہیے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا۔ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، فرشتوں نے اعتراض کر دیا کہ آپ نے اپنا دوست بنا لیا، خلیل بنا لیا، تو اللہ رب العزت نے بات کو سمجھانے کے لیے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تو اس انسانی شکل میں آ کے انہوں نے چند کلمات اللہ کی تعریف میں کہے۔ مختلف روایات ہیں، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ کلمات تھے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ، جو ہم تراویح کے 4 تراویح کے وقفے کے بعد پڑھتے ہیں، وہ دعا تھی۔ جب فرشتے نے بلند آواز سے پڑھی تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام سنے، قریب ہوئے، کہنے لگے کہ ایک دفعہ اور پڑھ دو۔ کہنے لگا پہلے میں نے اپنی مرضی سے پڑھے تھے، اب میں اگر پڑھتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدھی بکریاں تمہاری۔ فرشتے نے پڑھ دیے جو انسانی شکل میں آیا تھا، تو انہوں نے اللہ کے نام سنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایک دفعہ اور۔ کہنے لگے اب کیا دو گے؟ کہ جب باقی کی بکریاں بھی تمہاری۔ انہوں نے پھر پڑھ دیے، تو ابراہیم علیہ السلام کا دل نہیں بھرا، کہا ایک دفعہ اور۔ تو فرشتے نے کہا کہ اب تو تمہارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے دینے کے لیے۔ کہا کہ ان بکریوں کو لے جا رہے ہو، ان کو چرانے کے لیے بندے کی بھی تو ضرورت پڑے گی نا، آپ اللہ کے نام مجھے سنائے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں ان بکریوں کو چرانے کے لیے۔ تو فرشتے نے پڑھے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں نے اسے اپنا خلیل بنایا ہے، کہ اسے ہمارے نام کی محبت ہے، ہمارے نام کی لذت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس سے مال و دولت واپس نہیں لیتے، اس سے اپنے نام کی لذت واپس لے لیتے ہیں۔ اس کا ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کا استغفار کرنے کو ذکر نہیں کرنا تھا، اس کا اللہ اکبر الحمدللہ کہنے کو دل نہیں کرتا۔ تو تکبیرات کہتے ہوئے ہم عیدگاہ کی طرف جائیں، عید کی نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہم اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے گھروں میں جائیں، ان سے ملنے کے لیے، کسی کو بلائیں، کسی کے پاس جائیں۔ دیکھیں سحری اور افطاری کا جو رمضان المبارک میں ترتیب ہے، اس پہ اللہ رب العزت نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ ہمیں افطاریوں پہ جانا بھی چاہیے اور دوسروں کو بلانا بھی چاہیے، تاکہ روزے کا ثواب تو مل ہی رہا ہے، افطاری کا ثواب بھی ہم حاصل کریں، کا بھی بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ اور پھر اس سے محبت بڑھتی ہے، دلوں میں جو نفرتیں اور قدورتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ عیدگاہ کی طرف جائیں، عید کی نماز ادا کریں، اس کے بعد رشتہ داروں کی طرف جائیں، ملنا ملانا ہو دوست احباب کے ساتھ۔ جو بیمار ہیں ان کے پاس جایا جائے، ان کی بیمار تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے۔ اس کے اوپر جو فضیلت ہے اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حدیث پاک میں بتاتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بیمار کے پاس جاتا ہے اسے پوچھنے کے لیے،
اس کی کوئی مدد نہیں کی, صرف اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ پریشان نہیں ہونا, اللہ تمہیں صحت دے گا, اللہ اس بیماری کو ختم کر دے گا, بیماری بھیجنے والا بھی وہی ہے, شفا دینے والا بھی وہی ہے. چند جملے حوصلہ افزائی کے کر کے واپس آ جائے. اگر وہ صبح جائے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے, اور اگر شام کو جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. تو اپنی عید کی جو نماز ہے, عید کا جو دن ہے, یہ ہے ہی خوشیوں کا دن, تو اسے ناراض رشتہ داروں کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں, رشتہ دار بہن بھائی سالوں سال ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, عید کا دن بھی گزر جاتا ہے, ماں بیٹے میں ناراضگی چل رہی ہوتی ہے, تو یہ جو ناراضگی ہے عید کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں, اس سلسلے میں ہمارے یہاں چونکہ یہ روٹین بن چکی ہے, ہمارا معمول بن چکا ہے کہ ہم سوچتے ہیں دیکھو وہ مجھے نہیں بلا رہا تو میں اسے کیوں بلاؤں, وہ میری طرف نہیں آ رہا تو میں اس کی طرف کیوں جاؤں, مجھے نہیں پوچھا تو میں کیوں پوچھوں, مجھے نہیں پوچھا تو میں کیوں پوچھوں اسے, جبکہ رسول رحمت کا فرمان ہے صل من قطع کا واعف من ظلم کا. حضور فرماتے ہیں آپ اس سے جوڑیں جو آپ سے توڑتا ہے, جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہے. حضور تو اس کا فرما رہے ہیں کہ جو آپ سے توڑ رہا ہے آپ اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں, جو آپ پر ظلم کر رہا ہے آپ اس کو معاف کرنے کی کوشش کریں. یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو ایک پیغام دیا ہے. ہم جو ہے وہ اس ماحول کے اندر, ہم جس ماحول میں سے ہم وابستہ ہیں, ہم کہتے ہیں جی وہ ہماری طرف نہیں آیا تو ہم اس کی طرف کیوں جائیں. دیکھیں رسول رحمت کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ توڑ رہا ہے تو آپ اس کی طرف جائیں, اگر آپ اس کی طرف جائیں گے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی, الفت پیدا ہوگی, وہ آپ کا احترام کرے گا کہ یار میں اس کو نہیں بلاتا, یہ میری طرف چل کے آیا ہے, تو آپس میں باہمی اخوت بھائی چارہ قائم ہوگا, اور بھائی چارے سے ہی معاشرہ چلتا ہے اور معاشرے کی تشکیل پاتی ہے, اور معاشرہ حسین بندہ ہی بھائی چارے سے ہے. لیکن اگر ہم نفرتیں ہی بکھیرتے رہیں گے اور ہم جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک میسج کے ذریعے ہم عید مبارک دے کر اور میسج کے ذریعے ہی سارے معاملات سنبھالتے رہیں گے, تو دیکھیے پھر ہماری جو عملی طور پر زندگی ہے وہ متاثر ہو جائے گی. دیکھیے ایک بندہ بند کمرے میں بیٹھا ہے, اس نے میسج فارورڈ کر دیا جی میری 100 لوگوں 1000 لوگوں کو میسج چلا گیا جی 1000 لوگوں کو عید مبارک, اور وہ مل کسی ایک سے بھی نہیں رہا, تو یوں تو یہ بند کمرے میں محدود ہو جائے گا اور ذہنی ٹینشن میں چلا جائے گا, اور وہ جو عملی زندگی ہے اس سے یہ متاثر ہو کے پیچھے آ جائے گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, جہاں تک ہو سکے لوگوں سے ملیں, گلے ملنے کا بھی تو جو ہے اس کا بھی تو ثواب ہے. رسول رحمت فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ملنے کے بعد سلام دعا کرنے کے بعد جب وہ آپس جدا ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے. یعنی دو مسلمان بھائیوں کا آپس میں ملنا یہ بھی گناہ مٹنے کا ایک سبب بنتا ہے, بخشش کا سبب بنتا ہے, اور ہم میسیج فارورڈ کرتے جا رہے ہیں. یقیناً یہ جدید دور ہے, میسیج آپ فارورڈ کریں, جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے وہاں اپنا میسیج پہنچائیں, وہاں موبائل فون کے ذریعے فون کال کر کے ان کو مبارکباد دیں. لیکن جہاں آپ خود جا سکتے ہیں, خود پہنچ سکتے ہیں, وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. آپ کے پہنچنے کو اہمیت دی جائے گی, آپ کو احترام سے دیکھا جائے گا, عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. تو یہ عید الفطر خوشیوں کا دن ہے, خوشیاں بانٹنے کا دن ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فطرانہ آپ پر واجب کیا ہے, بیسک اس کے اندر جس طرح مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے نا کہ یہ روزے کی لغویات کا ایک ازالہ کرنے کے لیے وہاں رسول رحمت نے یہ بھی فرمایا طعمۃ للمساکین, کہ ہم نے تم پر فطرانہ اس لیے واجب کیا ہے کہ تاکہ مساکین کا کھانا ہو جائے, غریبوں کا کھانا ہو جائے, یتیموں کا کھانا ہو جائے. ہم گھر میں بیٹھ کر روسٹ کھا رہے ہیں لیکن ہمارے پڑوس میں ایک بیچارہ پڑوسی بھوکا بیٹھا ہے, تو وہ کاہے کی خوشی ہے. ہمیشہ انسان کو دوسرے کو کھلا کر خوشی جو ہے نا ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ خود پیٹ بھر کے کھا لیں اور جو ہے وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے عید کو انجوائے کر لیں. نہیں, عید خوشی کا نام ہے اور خوشی ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے, خوشی ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور اپنوں کے ساتھ بیٹھ کر جو خوشی منانے کا ایک لطف آتا ہے وہ بیگانوں میں نہیں ہے. انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے, روٹھوں کو منانا جو ہے عید کا اصل مزہ تبھی ہے جب اپنے ناراض رشتہ داروں کو منائیں, غریب رشتہ داروں کو اپنے گھر پہ بلائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کھانا بھی کریں تو ان لوگوں کو مت بھولیں جو کہ بڑے متوسط طبقے سے ہیں, سفید پوش لوگ ہیں, آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم چھپے ہوئے لوگوں کو نکالیں اور ان کی مدد فرمائیں. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں.
پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. کچن کا رخ کر رہی ہوں کیونکہ وہاں جو افطار تیار ہے, آج آخری افطار ہے, سوچا کہ اہتمام سے بنایا جائے اور اہتمام سے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو کھلایا جائے, کیونکہ آپ جو ریسیپیز دیکھتے ہیں آٹومیٹکلی اپنے گھر میں بھی بناتے ہوں گے. جی فاطمہ کیا بنا رہی ہیں اب؟ آئی تھنک سارا پریپ ہو گئی ہوئی ہے. جی بالکل ہے نا, ساری تقریباً ہماری پریپ ہو گئی ہوئی ہے. ابھی جو ہے نا وہ میں نے رکھا ہوا ہے یہاں پہ پلاؤ, جو کہ ہم بنا رہے ہیں سبروسو سے. اور سبروسو کے نا یہ دیکھیں کوفتے تھے, اور ان کا جو ہے نا وہ کوفتہ پلاؤ بنا رہے ہیں ہم. سمپلی جیسے آپ سمپل پلاؤ بناتے ہیں نا, مسالہ بنا کے آپ نے کوفتے اندر رکھنے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے چاول ڈال کے جو ہے نا وہ پکا لینا ہے. تو بہت ایزی ہے, بہت ایزی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کیونکہ تلو کا کچن ہے اور ہم جو ہے نا وہ بالکل نہیں بھولتے, اور تلو میں ہم بنانے لگے ہیں ونگز. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ میں آپ کو انگریڈینٹس بتاتی ہوں اور دکھاتی ہوں. سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تلو جو ہے وہ پچھلے 70 سالوں سے جو ہے نا وہ ماؤں کا بھروسہ جیتے ہوئے ہے. بہترین آئل, بہترین گھی اور بہترین ٹیسٹ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس ایک ڈرنک رہ گئی تھی جو کہ جو ہے نا وہ ہم نے ابھی پریپ کرنی ہے. گلاب جامن بھی ہمارے بن چکے ہیں, اور ڈرنک جو ہے وہ 7 اپ کی ہے. اور 7 اپ جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں فریشلی جو ہے نا وہ فروٹس کے ساتھ. تو یہ میں نے لی ہے اسٹرابیری پیوری, اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے آئس, اور اس کو تھوڑا سا سٹر کر لیں گے تاکہ 7 اپ جو ہے نا وہ اچھے سے اس میں مکس ہو سکے. اور یہ رہا اسٹرابیری موہیتو. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارا کچن جو ہے وہ آلموسٹ کلیئر ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچن جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے برتنوں کو واش نہیں کرتے. اور واش کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہم یوز کرتے ہیں ویم. اور ویم کہتا ہے جی وہ آپ کے لیے لے کے آیا ایک نئی خوشبو اور ایک نئی طاقت جو آپ کے برتنوں کو وہ دے خوشبو, اور آپ کے برتنوں سے جو ضدی سے ضدی چکنائی ہے وہ منٹوں میں ختم کرے. اور جی ہے نا ابھی ہمارا کچن جو ہے وہ کلوز ہے. تھینک یو فاطمہ سو مچ. اور آپ نے جس طریقے سے 30 دن جو کچن سنبھالا ہے, ہیٹس آف ٹو یو. ہم سب کو کھلایا بھی ہے, تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ڈبل جو ہے اس کا اجر دیں گے. ویوز, پیغام رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہے اپنے ویوز کو براہ راست 30 دن سے جو ہے وہ رہنمائی فرما رہے تھے, لوگ دیکھ رہے تھے, مگر اب سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے ذرا ختم و رمضان ہے تو اس کے لیے مسنون دعائیں اور جو دعا ہے وہ اس کا اہتمام کیا جائے. تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں مفتی صاحب سے, مفتی صاحب ان تمام لوگوں کے لیے 25 کروڑ عوام کے لیے آپ اس ہمارے سیٹ سے پاکستان کی سالمیت کے لیے, اس بقا کے لیے, مسلم امہ کی سالمیت کے لیے آج نیو کی رمضان ٹرانسمیشن سے آپ براہ راست جو ہے آپ دعا فرمائیں تاکہ تمام لوگ جو ہیں اس کو سنیں اور اسے فیض یاب ہوں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ارحم یا ارحم الراحمین. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. الہ العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہمارے روزوں کو, ہماری سحریوں کو, یا اللہ ہماری افطاریوں کو, یا اللہ ہماری تلاوت اور صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا کریم ہمارے سجدوں اور ہماری تلاوت, ہماری تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا کریم یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بار بار ہمیں نصیب فرما. مولا کریم اس رمضان المبارک کے مہینے کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما. مولا کریم ہم گناہگار ہیں, تجھ سے معافی مانگتے ہیں, مولا کریم معاف فرما.
मौला करीम इस पैगाम रमज़ान से जो बात चली है, या अल्लाह दीन की बात उसको उम्मत के लिए हिदायत का ज़रिया बना। या अल्लाह यहाँ से निकलने वाली हर बात को या अल्लाह हिदायत का ज़रिया बना, अमन और सलामती का ज़रिया बना। मौला करीम हम सब की हिफाजत फरमा। मौला हमने बहुत थोड़ा मांगा है, तो बहुत ज़्यादा अता फरमा। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है, मौला करीम तो अपनी शान शान अता फरमा। मौला करीम दुनिया और आखिरत की हर वो भलाई जो आपसे आपके महबूब ने मांगी है, हम सवाल करते हैं, हमें अता फरमा। दुनिया और आखिरत की हर वो बुराई जिससे आपके महबूब ने पनाह चाहिए है, मौला करीम हम पनाह चाहते हैं, हमें पनाह अता फरमा। मौला करीम हमारे दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा। मौला करीम हमें फतह और कामयाबी कामरानियाँ अता फरमा। मौला करीम हमारे गुनाहों पे पर्दे डाले रख। या अल्लाह हम सबको दायमी इज़्ज़त, दायमी तरक्की, दायमी खुशियाँ नसीब फरमा। मौला करीम ज़िल्लत और रसवाइयों से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह दुनिया की ज़िल्लत और रसवाइयों से भी महफूज फरमा। मैदान महशर की ज़िल्लत और रसवाइयों से भी हमें महफूज फरमा। मौला करीम तो हमारे हालों पर रहम फरमा। या अल्लाह कल क़यामत वाले दिन अपने महबूब की शिफाअत नसीब फरमा। अपने महबूब के हाथों हमें जामे कौसर नसीब फरमा। मौला करीम मरते वक्त हम सबको कलमा नसीब फरमा। मौला करीम हम सबका उम्र, औकात, इज़्ज़त, माल, दीन में बरकतों के साथ खात्मा ईमान पे फरमा। या अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पे फरमा। या अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पे फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल क़ब्र व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल मीज़ान व किना अज़ाबद दीन बिहुर्मति जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत 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 आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपनी दुआ कराइए कि उम्मत मुस्लिमा के लिए, हम सब, हमारी सलामती के लिए, हमारे मुल्क की सलामती के लिए बहुत अहम थी। आपका शुक्रिया, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। मुफ्ती साहब का शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया लामा साहब। ये छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। व्यूज़, ईद का दिन सर पे है तो दिल चाहता है मज़ेदार किस्म के पकवान बनाएं और आइडियाज़ नहीं समझ नहीं आ रहे होते। बाय द एंड ऑफ द डे हम सोच रहे होते हैं क्या बनाएं जो कि सब शौक से खा सकें, जिसमें हर तरह की चीज़ जो है वो अवेलेबल हो, जिसमें चिकन भी हो, जिसमें मटन भी हो, जिसमें राइस भी हो, जिसमें नट्स भी हों और जिसमें अरोमा भी हो, फ्लेवर भी हो, बच्चे बड़े सब खुशी से खाएँ। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है स्पाइसेस लेवल बहुत कम हो। तो ऐसी एक डिश हमने जो ढूंढी है और हम चाहते हैं कि हम आपको बताएं, वो आपको पता है कि इंस्पायर्ड फ्रॉम केपीके के कल्चर से है। और आपने हमेशा से देखा है कि शिनवारी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज़ हुआ है पाकिस्तान के अंदर। हर जगह शिनवारी हो रही है, मगर शिनवारी में भी डिफरेंट काइंड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हमने सोचा कि आज हम आपको उस इंसान से मिलवाते हैं जो कि स्पेशली केपीके से लाहौर सेटल हुए हैं और एक डिफरेंट सी डिश लेके लाहौर में आए हैं, जिसको सालम बकरा कहते हैं। पूरा बकरा जो होता है वो इन्फ्यूज़ होता है नट्स के साथ, राइस के साथ, चिकन के साथ, चप्पल कबाब के साथ और हल्के से उसमें स्पाइसेस होते हैं। और ये इतना चलता था उनका केपीके में कि लाहौर से लोग स्पेशली खाने जाते थे। तो आज हमारे साथ मौजूद है अल्लाह जमशेद निसार चरसी टिक्का हाउस के मालिक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लाला जी, आपने तो जबरदस्त किस्म की पगड़ी पहनी हुई है, जो हमारा रवायती लिबास है, सारा कल्चर है आपका। जी 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 बिल्कुल। वाह। तो ये मुझे बताएं कि ये जो सालम बकरे का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, ये कैसे आप लोगों ने इजाद किया, क्या सोचा और ख़ास तौर पे आपने पंजाब वाली साइड में इन्फ्यूज़ कराया है, मुतारिफ करवाया है? हमारा जो नमक मंडी में 1976 से जो हमारा ब्रांच चल रहा था, पूरा पंजाब से लोग उधर आता था। हमने सुना था कि लाहौरी लोग बहुत खाने में मशहूर है। 2019 में 6-7 साल पहले हमने आ गया जवाहर टाउन में ब्रांच खोल दिया, 2 हाल ले लिया रेंट पे, ब्रांच शुरू किया। जब शुरू किया, जो लाहौरियों ने मोहब्बत और प्यार और शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा भी, उसके बाद मैंने इधर सालम बकरा पेट में चावल डाल के अरबी स्टाइल में शुरू किया। लाहौरियों ने 3 से 4 साल हुआ कि इतना सालम बकरा का, इतना सालम हमारा जो इस्लामाबाद ब्रांच और पेशावर ब्रांच में, और लाहौर वाला ब्रांच सालम बकरा में रिकॉर्ड तोड़ दिया। रोजाना 25-30 अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना सालम बकरा। तो ये सालम बकरा इतना बड़ा हमारे ये टेबल पे भी पड़ा हुआ है, अगर आप दिखा सकते हैं कैमरामैन तो जूम करके दिखाएं। और बल्कि ये इसके ऊपर से फॉइल भी उठवा देते हैं, आप उठाएं जरा लाला जी उठाएं ताकि देखें लोग। वाह जी वाह, पूरा बकरा गर्मा गर्म जो है, इस वक्त धुआं निकल रहा है इसमें से
اور نٹس بھی ہیں اور ویجیٹیبلس بھی ہیں, کباب بھی ہیں, چکن بھی ہے, رائس بھی ہے اور اس میں چپل کباب بھی ہیں. تو میری بات سنیں, یہ اس ڈش کی پرائس کیا ہے, کتنے کی ہے؟ یہ ڈش ہم نے سالم بکرا پیٹ میں چاول ایک پلیٹر کے ساتھ ایک فیملی کے لیے, اگر جینس ہوگا 6 بندوں کے لیے 7, زیادہ نہیں. بکرا ہمارا چھوٹا بکرا کوئٹہ سے آتا ہے, یہ ہم نے 25,000 روپے میں رکھا ہے. 25,000 روپے کی یہ ڈش پوری فیملی کھا سکتی ہے؟ پورے فیملی کھا سکتے ہیں, 8-10 بندے, 8-10 بندے کی فیملی لاہور 10 لوگ کھا سکتے ہیں آرام سے. 10 لوگ کا فیملی. ہمارے جو رمضان گزر گیا لوگوں نے بہت افطاری سیریس کے ساتھ کیا بہت زیادہ, بہت کیونکہ زیادہ. ایسی چیزیں جس میں نیوٹریشن لیول بہت زیادہ ہے, ایک پروٹین نیا بہت ڈش زیادہ ہے ہے. جو ہمارا یہ کوشش ہے کہ لاہوریوں کے لیے ہر چیز نیا ڈش لے کر آئے. الحمدللہ جب یہ لے کر آئے لاہوریوں نے دھوم مچایا. اچھا لالا جی, اگر اس کو لوگ 25,000 اگر زیادہ اماؤنٹ ہے, اگر اس کو آدھا کروانا چاہے تو آدھی بھی ہو جاتی ہے؟ یعنی 25,000 تو ابھی معمولی رستوران میں بھی جو جس یا رستورانوں میں چکن میں 3,000 روپے بوفا لگایا تھا, مٹن 6,000 بوفا, 10 بندے اگر جائے 50,000 ادھر بنتا ہے. ادھر تو ہم نے سب سے کم ریٹ لاہور میں ہمارا ہے, بہت زیادہ سیل ہمارا زیادہ ہو رہا ہے الحمدللہ. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس کی جو انگریڈینٹس ہیں جی جی. اس میں کیا کیا آتا ہے؟ اور اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ شنواری کو گھر میں بنائیں لیکن نہیں بن سکتی شنواری گھر پہ. ہم نے اسپیشل ایک آفر لگا, ہم نے کچن رکھا فرنٹ پہ, کسٹمر خود آتے اپنے مرضی کا چپل کباب بھی بنا سکتے, کڑھائی بھی بنا سکتے, گوشت بھی کاٹ سکتے, ہر چیز بھی بنا سکتے. تازہ گوشت وہاں پڑا ہوتا ہے. ہمارا ادھر لکھ ہے کہ جو کسٹمر کے پاس 1.25 گھنٹہ ٹائم ہو ہمارے پاس تشریف لائے. جس کے پاس 1.25 گھنٹہ نہیں ہے, ابھی پورا لاہور میں ہم نے چرسی, کڑھائی, شنواری, تکا سارا ہم نے انٹروڈیوس کیا. پشاور میں بھی ہمارا انکل ہے, ٹھیک ہے. ہوئے کہ ابھی الحمدللہ پورے لاہور میں ہر کونے میں شنواری, کڑھائی, ہر چیز سارا ہمارے یار دوست بنا دیا. اور ہمارے ایک کسٹمر ہو, ہمارا پکا کسٹمر ہو کہ 1.25 گھنٹے میں جس نے اگر تیار کرنے کھانے وہ ہمارے پاس آ جائے. اور خاص یہ کہ اگر زیادہ لیڈیز چبلی کباب رمضان میں کچا لے کر جا رہا تھا, اپنے گھر میں فرائی کر رہا تھا. اچھا کچا لے کے جاتی ہے بہت زیادہ. اور ہم نے آفر بھی دیا ہمارے پیج میں, اگر آپ جائے دیکھیں ہر لیڈیز ہر کسٹمر خود بھی بناتا ہے. اچھا کچا چپل کباب کتنے کا ہے؟ 4 پیس ہم دے رہے 1,000 روپے میں, 800 4 پیس 1,000, بڑے اکنامیکل ہیں یہ تو, ورنہ 2 پیس 800 روپے میں ملتے ہیں. ہم پکا دے رہے 1,500 روپے. جو کسٹمر ہمارا کچا لے کر جاتے, یہ افطاری میں لوگوں نے بہت زیادہ لے کر جا رہا تھا. جو رمضان گزر گیا سارا لوگوں افطاری میں لے کر جا رہا تھا. میں آپ لوگوں کا بھی سالم بکرا دکھاؤں گا میں کس طرح پیس ہے, کس طرح نرم ہے. اچھا سالم بکرا, یہ بکرا چھوٹا بکرا ہے؟ اب ہم کو یہی خاطر 25,000 تو روپے. یہ بکرا جو ہے پورا بکرا, پورا بکرا ہے یہ پورا بکرا, تو اس کے پیٹ میں چاول ہے؟ جی جی, پیٹ میں چاول ڈال آپ کر اس کو پھر وہ کیا نام ہے اس میں تندور میں ڈال کے نہیں, ہم نے پتیلہ رکھا, اسٹیم والا پتیلہ ہے, اس میں ہم یہ تیار کرتے ہیں. چلیں آپ کھول کے دکھائیں مجھے. یہ ہمارا یہ زوم کریں جی پورا بکرا ہے. یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کا ادھر سے میں نکال, یہ دستی ہے, اچھا ضرورت نہیں چوری کا. یہ خود بہت زیادہ نرم ہے. یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بالکل حلوا کی طرح, ریشم کی طرح. پورا لاہور میں چیلنج ہے ہمارا اس ریٹ میں, اس طرح بالکل. واہ یہ دستیوں کا بھی اس کا میں نے ران اٹھانا ہے. آپ نے تو ہماری کل کی عید آج ہی دوبالا کر دی. یہ دیکھ رہے ہو, یہ ران اس کا. اچھا یہ بالکل چھوٹا بکرا ہے. یہ کون سا ٹیڈی بکرا ہوتا ہے؟ 6 کلو 8 کلو والا بکرا ہوتا ہے. 6 کلو 8 کلو والا سالم بکرا پیٹ میں چاول ڈال کر. ابھی اچھا چھوٹا بکرا زیادہ لذیذ ہوتا ہے. اس کو پٹھان لوگ بارہ بولتے ہیں. جو پٹھان لوگ یہ ویڈیو تھے کہ بارہ بولتے ہیں. بارہ. اس میں ہم نے بٹیر بھی رکھا ہے, چکن کباب بھی رکھا. اگر کس نے چکن آئٹم کرنا ہے, ملائی بوٹی ہے, چبلی کباب ہے, اور یہ سارا اس طرح بالکل اب ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے. بہت اسپائسی, بہت زبردست. واہ جی واہ, زبردست. تو اچھا اس میں مسالے کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ یہ ہمارا اپنا مسالے ہے. پشاور کے ایک بازار ہے, قصہ خوانی بازار, بالکل بڑا مشہور بازار ہے. ہم ادھر سے تقریباً 50-60 آئٹم مسالہ ہے. وہ بھی ہم نے ویڈیو لگا, کس نے اگر بنانا ہے وہ بھی بنا سکتا ہے. ہمارے پیج میں اگر جائے وہ بھی تیار ہوتا ہے. آپ بنوا کے دیتے ہیں یا آپ کو سکھاتے ہیں؟ میں سکھاتے ہوں, میں سارا چیز سکھاتا ہوں. چبلی کباب, مٹن کڑھائی, چکن کڑھائی, سارا چیز. میں نے پہلے بتایا فیملی لوگ بہت زیادہ, خود زیادہ ہماری چبلی کباب فیملی لوگ بہت خود لگاتے, خود آتے. بڑا تاوا لگا, تاوے میں خود میڈم لوگ لگا رہے. اور مٹن کڑھائی, چکن کڑھائی خود پسند کرتے کہ یہ گوشت, یہ ران کا گوشت. 2019 سے آپ لاہور میں شفٹ ہو گئے. جی جی. تو لاہور آ کے کیا چیز محسوس ہوئی؟ ادھر کھانوں میں کون سی چیزوں میں گیپ ہے, کمی ہے, یا لوگ جو ہیں بہت زیادہ بھونے ہوئے کھانے کھاتے ہیں, روایتی کھانے کھاتے ہیں؟ ادھر لاہوری لوگ میں جب ہم آ گیا نا, یہ لوگ بہت زیادہ مسالہ کھاتے ہیں. بہت مسالہ کھاتے ہیں. اس کا مسالہ میں تو بالکل, ہمارا جو اسپیشل جو تکا ہے وہ نمک کے ساتھ تیار ہوتا ہے. جو ہم نے نمکین تکا, نمکین تکا نمک کے ساتھ تیار ہوتا ہے, بہت مشہور ہے ہمارا. جو چامپے اور مچھلی پیس ہوتا ہے اس کا. اور جو ہم مٹن کڑھائی, شنواری کڑھائی بناتے ہیں, وہ ٹماٹر کے ساتھ, ادرک کے ساتھ, اور کالی مرچ, سرخ مرچ ہم بالکل یوز نہیں کرتے ہیں.
सुर्ख इस्तेमाल ही नहीं नहीं, होती। बिल्कुल बिल्कुल पठान हमारा- कौम नहीं करती इस्तेमाल। पठान वो जो बिल्कुल यूज नहीं कर, इधर लोग लाहौरी लोग बहुत मसाले खाते हैं, लाल मिर्च बहुत खाई लाल जाती मिर्च है। बहुत ज्यादा, गरम मसाला, ये चीज बहुत में हमने देखा। अच्छा, इसको तैयार करने में कितना टाइम दरकार होता है? 12 सालन बकरे घंटे। को 12 घंटे। ये हमारा जो रमजान में ऑफर था, एक दिन पहले बुकिंग जा रहा था। ठीक है। अब बस ईद में तो हमने ऑफर में क्या कितना डिस्काउंट था? रमजान में हमने 5,000 20,000 में सेल कर रहा था। कितने में? 20,000 में। 20,000 है। 25,000 की डिश 20,000 रुपए में 20,000 थी में। रमजान में। तो आज आखिरी दिन है, आज अवेल कर सकते हैं आप जी लोग। जी, आज आखिरी दिन है। ठीक है। हाँ, ऐसे है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने बताया कि मसाला जात होते हैं, इसकी तैयारी में टाइम लगता है, तो आपने लाहौर के लोगों को जो आपके पास लोकल वर्कर्स उनको भी सिखा दिया है? नहीं, पेशावर से हम टीम लेकर आए। सारी टीम पेशावर से लाए हुए हैं। 3-4 दफा टीम तक गया, टीम चेंज हो गया पेशावर, इधर आया। ये सालम बकरा बहुत टाइम लगता है। पहले रात हम इसको धुलाई करते हैं, उसके बाद 4 घंटे मसाला में रखते हैं, 4 घंटे के बाद इसको स्टीम में रखते, टोटल 12 घंटे में तैयार हो जाता है। 12 घंटे में 12 तैयार घंटे में, होता हाँ। है। ठीक है। लाहौरियों ने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड कायम किया पूरा पाकिस्तान में सालम बकरे में। सालन बकरे में। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोगों की डिशेस जो होती हैं, खासतौर पे मैं पख्तून कौम के मुखातिब हूँ इस वक्त, तो वो खाते भी हैं लेकिन वो मोटे नहीं होते। खूब मसाला नहीं खाता ना। हाँ, वो मोटे नहीं होते। मैंने उनको हमेशा देखा है कि वो चावल भी खा रहे हैं और गोश्त बहुत ज्यादा खाते हैं, और वो फिर भी ना मोटे नहीं होते। दूसरी बात है कि वो ज्यादा कावा पीते हैं। मैं सालम बकरा के जो कस्टमर हमारे पीते हैं, मैं उसको कावा अपनी तरफ से पेशावरी गुड़ के कावा। साथ पेशावरी कावा में जरूर ये पीने हैं। बाद कस्टमर बहुत खुशी से पीते हैं कावा। हम पठान लोग जितने ज्यादा कभी खास तौर 10 दिन 10 गिलास, सब लोग ज्यादा चाय पीते हैं, हम लोग बहुत कावा ज्यादा हाँ, बहुत दूध वाली चाय पीते हैं। हमने कावा 10 गिलास 12 गिलास रोजाना हम चाय। अच्छा, निसार चरसी टिक्का की पहचान कब से है? कब शुरू किया? आपके बाप दादाओं आबाओ अजदाद का ये बिजनेस था कि ये आपने शुरू किया? नहीं, मेरा दादा का 1976 में पेशावर से शुरू हुआ। उसके बाद नमक मंडी में जितना उसका नवासा भतीजे सारा तकरीबन 75 दुकानें नमक मंडी में, एक गली में पूरा, जो हमारा भाई पंजाबी लोग उधर जाते वो सारा देखते हैं कि 75 दुकानें। उसके बाद भी लाहौर में हमारा 2-3 ब्रांड आ गया, 1-2 दाने वापस चला गया। इधर लाहौर लोग बहुत गोश्त को नरम बहुत कहता है, रेशम की तरह कहते हैं नरम देना है। पठान लोग अगर आपका ख्याल होगा गोश्त सख्त खाता है। अच्छा, गोश्त सख्त होता वो है। गोश्त कहते हैं गोश्त कितना नरम आ गया, जिस तरह हमने इसको इतना नरम किया, पठान लोग इतना नरम गोश्त नहीं खाता। वो कहता हमको आपने देना सख्त देना है। अच्छा, सख्त देना है, क्यों? सख्त देना, उसका जो ताकत है ताकत रह जाता है। जो बिल्कुल आपने गोश्त को हलवा की तरह नरम करते उसका सारा ताकत खत्म हो जाता है। अच्छा, ये भी एक चीज होती ये है। बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी चीज बताई है। ठीक है। कुकर में पठान लोग बिल्कुल नहीं खाता। अगर आपने जितने रेस्टोरेंट लाहौर में देख रहे हो ना, हर किसी के पास कुकर है। हाँ, कुकर है बिल्कुल। पठान पेशावर में कोयटा कुकर में इस्तेमाल ही नहीं कुकर करते। इस्तेमाल नहीं करते। जब कुकर इस्तेमाल किया वो गोश्त वो लोग नहीं आपने बड़ी अच्छी करते। बात बताई है। हाँ, जी, कुकर जी। का जो गोश्त होता है उससे ग़िज़ाइयत खत्म हो जाती है। उसके जो विटामिन है, जो ताकत है, सारा चीज खत्म होता है। गोश्त का हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने बोला गोश्त में चलो, ताकत ईद पे होता क्या ऑफर कर रहे हैं? आप जल्दी से बताएं। नाज़रीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चाहते हैं ईद कि में- ईद के ऊपर जो है, ईद की खुशियां तभी दोबारा होंगी जब उनको सालम बकरा जो है सस्ते दामों में मिलेगा। है। उस सालम बकरा पेट में चावल डाल के 25,000 रुपये होगा, फ्री होम डिलीवरी वाघा बॉर्डर तक, कसूर तक, शाहदारा तक, बारिया टाउन हमारा पहले भी फ्री होम डिलीवरी हो जाएगा, ये भी फ्री होम डिलीवरी हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी और लाला जमशेद आज हमारे साथ हैं। हमने सोचा कि थोड़ा से खाने के ऊपर भी बात करें, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है। ईद वाला दिन ऐसे ही होता है जब लजीज खाने जो है घर में पक रहे होते हैं, लोग बना रहे होते हैं, रेसिपीज ढूंढ रहे होते हैं। और ख़ास तौर पर शिनवारी की रेसिपी तो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है। कुछ लोग आलू डालते हैं, कुछ लोग इसमें गोश्त डालते हैं, कुछ लोग इसको उसी की तरह बकरे में चावल डालते हैं, नट्स डालते हैं, इसमें बहुत सी और भी लवाजमात होते हैं। तो आज हमने आपको लाइव बताया है कि किस तरीके से आप इस प्लेटर को आपको मिल सकता है, खा सकते हैं, बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको हमारी रमजान ट्रांसमिशन कैसे लगी? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक वैसे भी हमारे पास आया है और हम देखते भी रहे हैं, और हमारी ट्रांसमिशन को बहुत आपने पसंद भी किया है। जिस तरीके से हमने देखा कि आपने जगह जगह पोस्ट लगाई हैं, बहुत से लोग हमसे नाराज भी थे, बहुत से लोग हमसे खुश भी थे। तो ये तो मिला जुला रुझान था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारी रमजान ट्रांसमिशन पसंद करने के लिए। लेकिन अभी ई ट्रांसमिशन बाकी है। ई ट्रांसमिशन हमारी बहुत जोरदार धमाकेदार होने जा रही है। तो आप तमाम नाजरीन नियो न्यूज के साथ जुड़े रहेगा, क्योंकि ई ट्रांसमिशन होगी कल परसों तरसों जो है 3 दिन आप इस ट्रांसमिशन को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं और बहुत ही चीजें एंजॉय करेंगे। तो इंशाल्लाह रमजान ट्रांसमिशन अगले साल मिलेंगे, और हमेशा देखते रहें, पसंद करते रहें नियो न्यूज।